आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना अल्हिमना रुश्दना व आइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबा। अल्लाहुम्मा इरहमना बिल कुरआनिल अज़ीम वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हुमा नसीना वअल्लिमना मिन्हुमा जहिलना वर्ज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैल व अतराफ़न नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। लास्ट जो था वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सूरह जो इनाम थी वो कंप्लीट हो गई। आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरह आराफ स्टार्ट करेंगे। सूरह आराफ को इसका जो बैकग्राउंड है वो देख लेते हैं, इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें जो हैं वो पढ़ेंगे, इसका मज़मून क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो सूरह आराफ है ये ऐसे तो हमें ये पता है कि कुरान मजीद की तवील जो सूरह है वो सूरह बकरा है, लेकिन वो मदनी सूरह है। ठीक है, अगर मक्की सूरतों का अगर हम देखें तो मक्की सूरतों में सबसे तवील सूरह आराफ है। ठीक है, और इसका ये बात हम जानते हैं कि ये सूरह इनाम के साथ इसका जोड़ा है। तो सूरह इनाम के अंदर जिस तरह से हमने देखा था कि मुखातबत थी मुशरिकीन के साथ, अहले मक्का के साथ, तो सेम इसमें भी हमें वही वाली चीज़ें जो हैं वो नज़र आएंगी। इसमें देख लेते हैं कि ये जो सूरह है इसमें 206 आयात हैं और 24 रुकू हैं। और ये जो 206 आयात हैं इनमें 6 आयात जो हैं वो मदनी हैं, बाकी सारी ये सूरह जो है वो मक्की है। और इसको अगर मसफ़ के एतबार से देखेंगे तो ये 7th नंबर पे आती है, और अगर इसको नज़ूली के एतबार से देखेंगे तो ये 39th नंबर पर आती है। ठीक है, इस सूरह के अंदर जो है वो हमें इसके अंदर भी अकीदे के ऊपर ही बात की गई है। अल्लाह ताला की तौहीद का जिक्र है इसके अंदर, बैसत के बारे में बात होगी, वही के बारे में, रिसालत, और इसी के साथ साथ हमें इसमें मुख्तलिफ़ अम्बिया और मुरसलीन, मुख्तलिफ़ कौमों, उनके किस्से जो हैं वो मिलेंगे। और ख़िताब जैसे मैंने आपको बता दिया कि मुशरिकीन के साथ है, मक्का, अहले मक्का के साथ है। तो यहाँ इंशाल्लाह हम इसमें देखेंगे कि इसमें जो तौहीद को झुटलाने वाली कौमें थीं, ठीक है, जैसे कि कौम समूद हो गई, कौम नूह, कौम आद, कौम लूत, इसी तरह से फ़िरौन के बारे में हम डिटेल के साथ उसका तज़किरा देखेंगे और फिर उनका जो इबरतनाक अंजाम हुआ वो देखेंगे। और इसी तरह से यहाँ पे हमें ये भी नज़र आएगा कि किस तरह से शैतान जो है वो इंसान को बहला फुसला कर उसके रास्ते से, यानी कि जो सीधा रास्ता है उससे हटा देता है। लेकिन अगर कोई इस तरह की सिचुएशन हो जाती है तो फिर उसमें किस तरह से अल्लाह ताला का हुक्म मानते हुए आजिज़ी किस तरह से इख्तियार करनी है, किस तरह अल्लाह ताला की पनाह हासिल करनी है, किस तरह से अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना है, इंशाअल्लाह ताला वो सारा हम इस सूरह के अंदर देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम इस सूरह की फ़जीलत देख लेते हैं कि ये बहुत अहम सूरह है फ़जीलत के एतबार से, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको जो था वो अपनी मगरिब की नमाज में इसको अदा किया करते थे। अब यहाँ ये इस बात की जो दलील है वो हमें सुनन अबू दाऊद की हदीस 812 से भी मिलती है, लेकिन अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें इससे एक लेसन भी मिलता है कि जिस तरह से हम ये देखते हैं ना कि नमाज़ों के अंदर जो हमारी किरात होती है तो वो कितनी मतलब शॉर्टेस्ट होती जा रही है। तो इस हदीस से हमें ये नज़र आता है कि जो मगरिब की नमाज है उसके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवील सूरतों की जो किरात थी वो किया करते थे, जिनमें ये सूरह आराफ भी है, इसको भी वो पढ़ा करते थे। तो ये हमें इसकी फ़जीलत नज़र आती है। सूरह की तरफ आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका जो आगाज़ है वो हो रहा है हरूफ मुक़त्तआत के साथ। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम सॉद। अब ये जो हैं ये हरूफ मुक़त्तआत हैं, इनके
मीनिंग्स नहीं है, अगर हैं तो वो हम नहीं जानते हैं। जानता कौन है? अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जो चीज़ें अल्लाह ताला ने या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हमें बता दी वो हैं, जो नहीं बताई उनके पीछे या उनके चक्रों में हमें पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो इनके वर्ड्स, इनके मीनिंग्स हमें नहीं पता इन वर्ड्स के, तो हम उसकी तरफ जाएंगे भी नहीं, कोशिश भी नहीं करेंगे कि इनके क्या मीनिंग्स हैं। अगली जो आयत है वो क्या है, इसमें क्या कहा जा रहा है, किताबुन उनज़िला अलैका, कि ये किताब है ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि आपके ऊपर नाजिल की गई है, तो नहीं होनी चाहिए आपके दिल में कोई तंगी इसकी वजह से। ये इसलिए है कि ताकि इसके ज़रिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबरदार करें, और ये याद दहानी है अहले ईमान के लिए। अब यहाँ पे देखें तो सबसे पहले क्या कहा गया, ये किताब है जो कि आप पे नाजिल की गई है। तो यहाँ पे अगर गौर किया जाए तो सेम इसी तरह के वर्ड्स हमें सूरह बकरा के अंदर भी नज़र आते हैं कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि ये वो किताब है जिसके अंदर कोई शक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें तो हमें ये जो किताब है उसकी अजमत जो है वो मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या कहा जा रहा है कि ये ऐसी किताब है जो कि आपके रब की जानिब से आप पर नाजिल की गई है, और ये एक अजीम किताब है, और ये वो किताब है कि जिसके अंदर बहुत सारे उमूर, ठीक है, बहुत सारे अहकामात हैं जिनकी वजाहत है, जिसका इंसान मोहताज है, ठीक है। इस किताब के अंदर हमें शरीयत नज़र आती है, शरीयत के मकासद हमें मिलते हैं, अल्लाह ताला के अहकामात हमें मिलते हैं, अल्लाह ताला की पसंद नापसंद हमें नज़र आती है, ठीक है। तो ये इसलिए ये किताब अल्लाह ताला ने दी है कि इंसान जो है वो अपनी जो उसकी ज़िंदगी का मकसद है वो उसको जान ले, वो उसके लिए आसान हो जाए। तो यहाँ ये हम देखते हैं कि ये जो इस किताब का इल्म है, इसके ज़रिए से अल्लाह ताला जो है वो जो भी इंसान है वो इसका अगर इल्म ले लेता है तो ये इतना नफ़ामंद इल्म है कि वो अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने में वो कामयाब हो जाते हैं, उसे अल्लाह ताला का कुर्ब नसीब हो जाता है। तो यहाँ पे ये हम देखते हैं कि ये जो कुरान करीम है इसकी अज़मत जो है वो हमें जो मिलती है वो जो है यहाँ पे बयान की गई है। अब आगे क्या कहा गया कि फ़ी सद्र का हरजुम मिनहु, यानी कि आपके दिल में कोई तंगी नहीं होनी चाहिए। अब ये तंगी इन द सेंस किस तरह से हम इसको समझेंगे कि ये क्या तंगी, किस बात की तरफ जो है वो इशारा किया जा रहा है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जिस तरह अब हमें सूरह यूनुस की आयत नंबर 94 है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि फिर अगर आप इसके बारे में किसी शक में मुब्तला हों जो हमने आपकी तरफ नाजिल किया है तो आप उन लोगों से पूछें जो आपसे पहले किताब पढ़ते हैं, बिलाशुबा यकीनन आपके पास आपके रब की तरफ से हक ही आया है, सो आप हरगिज़ शक करने वालों में से ना हो। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि ये जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से हक है। इसी तरह सूरह शोरा की आयत नंबर 3 है, उसमें क्या कहा जा रहा है कि ए नबी शायद आप इस गम में अपनी जान खो देंगे इसलिए कि ये लोग ईमान नहीं लाते। तो ये हम देखते हैं कि नबी पाक मक्की दौर की सूरह है, तो देखते हैं कि कितना ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ी थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मक्की दौर में। हर तरह से उन्होंने जो था वो उन लोगों को, अहले मक्का को, मुशरिकीन को इसकी दावत दी, उनको समझाना चाहा, राय रास्त पे लाना चाहा, और इतनी मेहनतों के बाद, कोशिशों के बाद भी वो लोग राह हक पे नहीं आ रहे थे। तो क्या हुआ कि जब भी अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो एक इंसान सोचता है ना कि शायद कहीं मुझ में कहीं कोई कमी या मेरे जो तरीका है उसमें कहीं कोई कोताही ना हो गई हो जिसकी वजह से लोगों के ऊपर इस बात का असर नहीं हो रहा। तो ये एक ऐसी सोच थी, एक ऐसा एहसास था जिसकी वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त अपने दिल के ऊपर एक बोझ फील करते थे, ठीक है। तो उसी चीज़ को एक तसल्ली के सेंस में जो है यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप अपने दिल में कोई तंगी महसूस ना करें कि ये लोग जो हैं वो हदायत नहीं ले रहे, इनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। वो ये चीज़ जो है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इन लोगों को ये जो है इनके लिए सिर्फ आप इनको ख़बरदार करें। ये याद दहानी है, याद दहानी मीन्स कि ये एक नसीहत है। अब ये नसीहत किसके लिए है? ये ईमान वालों के लिए है, ठीक है। तो यहाँ हमें ये पता चलता है कि ये जो कुरान का मकसद है, ठीक है,
دو اس کے مقاصد جو ہیں وہ اس آیت سے ہمیں نظر آتے ہیں کہ قرآن پاک کو نازل کرنے کا کیا مقصد تھا. ایک تو جو ہے وہ لوگوں کو خبردار کیا جائے, ٹھیک ہے, ان کو ڈرایا جائے. یہ لتنذرا سے کیا مراد ہے؟ ڈرانا, خبردار کرنا. اور اسی طرح سے وہ ذکر, اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ اس آپ نصیحت کریں للمومنین, اہل ایمان کے لیے, یعنی کہ یہ اہل ایمان کے لیے نصیحت بھی ہے. تو یہ دو جو قرآن پاک کے جو مقاصد ہیں وہ ہمیں اس سے نظر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ جو کلام اتارا ہے یہ بہت ہی برکت والا قرآن ہے. اب اس کو ہم دیکھتے ہیں سورہ فرقان کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ایمان والوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے. یعنی کہ جو مومن ہوگا وہ اس سے نصیحت حاصل کرے گا, وہ خبردار ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے کیا ہوتا ہے کہ جو مشرک ہوتے ہیں ان کو بھی اس سے خبردار کیا جائے تاکہ وہ ایمان لے آئیں. اور وہ ذکر للمؤمنین, اس سے کیا ہے کہ وہ مومنوں کے لیے نصیحت ہے, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو نصیحت کریں, ان کو یاد دہانی کروائیں, ٹھیک ہے. سورہ زاریات کی آیت نمبر 55 میں دیکھتے ہیں کہ اہل ایمان نصیحت کے ذریعے سے فائدہ اٹھاتے ہیں, انہیں ظاہری اور باطنی اعمال کے بارے میں یاد دہانی ہوتی ہے. تو یہ جو اس میں کیا کہا گیا ہے کہ یہ جو قرآن پاک ہے, جب اس میں کی آیات دیکھتے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک انسان کے لیے وہ ریمائنڈر ہوتی ہیں, وہ ان سے نصیحت حاصل کر لیتا ہے. جیسے پیچھے ایک لیکچر میں بات ہوئی تھی کہ بائی برتھ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایمان کا پوٹینشیل رکھا ہوا ہے نا, ہر انسان کے اندر ایمان موجود ہے, ٹھیک ہے. تو جب بھی اس کے سامنے کوئی ایسی چیز آتی ہے, کوئی ایسی بات ہوتی ہے, کوئی ایسا ذکر ہوتا ہے, تو وہ اس کے لیے ایک ریمائنڈر بن جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک یاد دہانی ہوتی ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی بھولی ہوئی چیز ہو اور کوئی بات کرتا ہے, کسی طرف اشارہ کرتا ہے تو وہ چیز یاد آ جاتی ہے, کوئی بات یاد آ جاتی ہے. تو سیم یہ بھی ایسی ہے کہ جیسے مومن کو ایک چیز بھول گئی, وہ اس کی یادداشت سے اوجھل ہو گئی, تو جب بھی وہ ذکر کیا جاتا ہے, کوئی بات کوئی آیت سامنے آ جاتی ہے, تو یہ ان کے لیے مومنین کے لیے جو ہے یہ نصیحت ہوتی ہے. آیت نمبر 3 ہے پیروی کرو اس کی جو نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے, اور مت پیروی کرو اس کے سوا دوسرے سرپرستوں کی, کم ہی ہیں جو کہ نصیحت تم حاصل کرتے ہو. اب یہاں اس آیت کو بہت اچھے سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے. اب نازل کیا کیا گیا؟ قرآن پاک. کس کی طرف نازل کیا گیا؟ تمہاری طرف, مینس مسلمانوں سے مخاطبت ہو رہی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطبت ہو رہی ہے. اچھا, یہاں پہ میں آپ کو ایک بات جو ہے وہ دوبارہ سے ریمائنڈ کروانا چاہوں گی کہ جس طرح سے اکثر ہم یہ اپنے لیکچرز میں کہتے ہیں نا کہ قرآن پاک کی جو آیات ہوتی ہیں وہ تعویل عام اور تعویل خاص, وہ دونوں اسپیکٹ سے ہمیں دیکھنی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ یہ فلاں سے بات ہو رہی ہے, مشرکین سے بات ہو رہی ہے, یا یہود و نصارہ سے بات ہو رہی ہے, یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطبت ہو رہی ہے, نہیں, بلکہ اس کو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ ہم سے بات ہو رہی ہے. اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ پیروی کرو, تو کیا ہے ہمارے لیے اس میں سبق کہ ہم نے اس کو فالو کرنا ہے, ٹھیک ہے. فالو کیسے کریں گے؟ کہ اس کے احکامات کے اوپر عمل کریں گے. اب یہاں اس میں یہ جو پیروی کا حکم دیا گیا یہ مشرکین کے لیے تھا, تو مشرکین کو کیا کہا گیا کہ تم لوگ اس کو فالو کرو, اس کی پیروی کرو. لیکن وہ آگے سے کیا کہتے ہوتے تھے کہ یہ خود سے کوئی گھڑ کے چیز لے آیا ہے. ماشاء اللہ بہت اچھے طریقے سے ہم نے یہ چیز دیکھی تھی کہ ان کی کیا تھنکنگز ہوتی تھیں, کہ وہ کہتے ہوتے تھے کہ یہ خود سے ایک چیز لے کے آ گیا ہے, اور یہ پتہ نہیں کس طرح کا کوئی کلام ہے, یہ تو کوئی جادو ہے, یا اس طرح کے ان کے جو خیالات ہوتے تھے. تو اسی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کی آیت 3 اور 4 میں بتایا کہ وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتا, یہ تو وہی ہے جو اس کے اوپر نازل کی جاتی ہے. تو یہاں پہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ جو اگر نبی تم لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ اس کو فالو کرو, تو وہ خود سے نہیں کہہ رہا, بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو کہ آگے فارورڈ کر رہا ہے. تو جو وہ کہہ رہا ہے اس کی بات سنو, اس کے اوپر عمل کرو. یہ تعویل عام میں بھی وہی ساری چیزیں, خاص میں بھی وہی ساری باتیں تھیں, اور تعویل عام میں بھی وہی ساری باتیں ہیں کہ یہ ہم سے بھی محادثت ہو رہی ہے کہ ہم نے بھی اس کو فالو کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب اسی آیت کے اندر ایک بہت ہی اہم بات کی گئی, وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ, کہ مت پیروی کرو اولیاء کی. اب
یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ اولیاء کا لفظ استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے. اب اولیاء کو اگر ہم سمجھیں تو اولیاء کیا ہے؟ ولی کی جمع. ولی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دوست یا پھر خیر خواہ. تو اگر غور کیا جائے تو یہاں پہ یہ لفظ لا کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ایک اس کی فطری کمزوری ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ جس کی بنا پر انسان جو ہوتا ہے وہ دھوکہ کھا جاتا ہے. اب یہ دھوکہ کیسے کھاتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے، کہ وہ اپنی فطری کمزوری کے بنا پر شیطان سے دھوکہ کھا گئے تھے نا. انشاءاللہ تعالی ہم آگے کی آیات میں جو ہے وہ اس قصے کے بارے میں پڑھیں گے، اور الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کے اندر بھی بہت ڈیٹیل کے ساتھ اس سارے قصے کو پڑھ کے آ چکے ہیں کہ کس طرح سے شیطان نے جو تھا وہ حضرت آدم اور حضرت حوا کو بہکایا تھا، وسوسہ ڈالا تھا، اس درخت کا پھل ان کو جو جس سے منع کیا گیا تھا وہ کھلوا کے اور پھر جنت سے نکلوا دیا. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جتنا بھی جو کلی جو علم ہے، ٹھیک ہے، وہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ کو تو یہ معلوم تھا نا کہ یہ جو سارا سلسلہ ہے یہ کس طرح سے شیطان جو ہے وہ گمراہ کرے گا. تو اسی لیے ڈائریکٹ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ اولیاء کے لفظ سے بہت زیادہ جو ہے وہ ایک مس کنسیپشن جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، بلکہ ہم فیس کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اسی لیے ڈائریکٹ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اولیاء کی پیروی نہ کرنا. اب یہ بے شک اولیاء جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا ایک مرتبہ ہے، ان کا مقام ہے، ہمارے لیے بھی وہ جو ہیں وہ قابل جو احترام ہے، ہم ان کا مرتبہ ان کا مقام ہم جانتے ہیں. لیکن دین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا، نہ کہ ان اولیاء پر. اب اتباع ہمیں کس کی کرنی ہے؟ وہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے، قرآن کی کرنی ہے. اوپر بتا دیا کہ پیروی اسی کی کرو جو کہ نازل کیا گیا ہے. تو یہاں یہ جو چیز ہے یہ ہمیں بہت کلیئرلی جو ہے اس کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا کہ مت پیروی کرو ان اولیاء کی. اور بہت ہی کم لوگ ہیں جو کہ نصیحت حاصل کرتے ہیں. تو یہاں اس چیز کو ہمیں بہت اچھے سے جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسانوں کے جو رویہ ہوتا ہے اس کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو کہ جو ان کو ڈائریکشنز دی جاتی ہیں وہ ان کا خیال رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اگر حکم دیا کہ وہی اللہ کی پیروی کرنی ہے تو وہ اس کا خیال رکھتے ہیں. اکثر کیا ہوتا ہے کہ بہت میجورٹی جو ہوتے ہیں نا وہ ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ محبت میں اتنا زیادہ ایگزیجریٹ کر لیتے ہیں کہ اگر ہم اس ایگزیجریشن کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے جو تھی یہ امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف 4 جو ائمہ کرام تھے ان میں یہ تقسیم ہوئی، ٹھیک ہے، مینس 4 فرقے بن گئے. پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر فرقہ وہ کئی آگے سے وہ جو ہے وہ گروہوں میں تبدیل ہو گیا اور ہوتے جا رہے ہیں. صرف اگر ہم ایک فرقے کا حال دیکھیں تو امام ابو حنیفہ کی نسبت سے جو کہ حنفی کہلائے تھے اس کے بعد وہ کیا ہوا؟ سہروردی ہو گئے، چشتی ہو گئے، قادری ہو گئے، نقش بندی ہو گئے، نظامی ہو گئے، گیلانی ہو گئے، جیلانی ہو گئے. نامعلوم کہاں تک یہ سلسلہ جو ہے یہ جائے گا اور کہاں تک پہنچ چکا ہے اور کہاں تک یہ پہنچے گا کچھ بھی نہیں معلوم، واللہ عالم یہ کہاں تک جائے گا. تو یہاں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ یہ بات کہی کہ اولیاء کی پیروی نہیں کرنی ہے. آیت نمبر 4 ہے اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا اور ان پر آ پڑا ہمارا عذاب جب وہ رات کو سو رہے تھے یا پھر وہ دوپہر کو سو رہے تھے. اب یہاں اس آیت کو دیکھیں، اس میں جو سونے کا جو ورڈ استعمال کیا گیا، ٹھیک ہے، اب یہ مانوی اعتبار سے بھی ہے، ٹھیک ہے، حصی اعتبار سے بھی اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ واقعی وہ سوئے ہوئے تھے یا ان کے اوپر عذاب آیا. نہیں، بلکہ ہم نے اس کو مانوی اعتبار سے سمجھنا ہے کہ یہ جو سونا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو سونا ہے یہ غفلت کا سونا تھا، ٹھیک ہے. اسی کی وجہ سے جو تھا وہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں،
یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی گزشتہ قوموں کا جو ہے وہ ہم قرآن پاک کے اندر دیکھتے ہیں کہ ان کی سزاؤں سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے. اب جیسے ابتدا میں نے کہا تھا کہ اس کے اندر ہم بہت ساری قوموں کا ذکر دیکھیں گے، اور وہ ذکر کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف ایک آپ کو قصے کہانیاں ہیں جو آپ کو سنا دی گئی ہیں، نہیں، ان کے پیچھے جو مقصد ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ مقصد کیا ہے ان قصوں کو یہاں پہ سنانے کا. وہ صرف ایک قصہ گوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے پیچھے کیا تھا؟ اگر ان قوموں کو اگر عذاب دیا گیا، ان کو ہلاک کیا گیا، تو اس کے پیچھے کوئی وجوہات ہوں گی نا، ایسی وجوہات ہوں گی جن کی وجہ سے ان کے اوپر اب عذاب نازل کیا گیا. وہ اب کیا تھا کہ وہ غفلت میں ڈوبے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ان کے دل میں عذاب کا خیال بھی نہیں آیا. اب یہاں پہ کیا کہا گیا کہ وہ آرام کر رہے تھے، یعنی کہ وہ رات کے وقت بھی انسان آرام کرتا ہے اور دوپہر کے وقت بھی اکثر جو ہے وہ انسان آرام کرتا ہے. اب اس میں انسان کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ وہ آرام کرے، وہ سکون میں ہو، ٹھیک ہے. تو یہ جو بستیاں تھیں ان کے اندر بھی اگر اس طرح کی، اب یہ انسان سکون میں کب ہوتا ہے؟ جب وہ کہتا ہے کہ بھائی میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بس میں نے کچھ بھی نہیں کرنا، بس وہ کہتے ہیں نا کہ کھا لے پی لے موج اڑا لے، بس یہی زندگی ہے، بس اسی کے بعد پھر کس نے آنا ہے دوبارہ اس دنیا میں، تو جو بھی ٹائم ہے بس وہ جس طرح سے آپ گزار سکتے ہیں وہ گزار لیں. تو نہیں، بلکہ ہمیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آرام کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ہم جو مقاصد ہیں ہمیں ان کو حاصل کرنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس لیے بھیجا. یہاں پہ سورہ قصص کی آیت نمبر 58 ہے کہ کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں جو کہ اپنی معیشت پر اتراتی تھیں، اور وہ ان کے گھر ہیں، اور اس کے بعد وہ کم ہی آباد ہوئے اور ہم ہی ان کے وارث ہونے والے ہیں. اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کتنی ہی بستیاں تھیں جو اپنے آپ کو بہت یہ سمجھتے ہوتے کہ ہم ہی ہیں، ہمارے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں اس دنیا کے اوپر. تو کیا ہوا کہ وہ لوگ پھر وہ ختم ہو گئے. ان کے وارث کون تھے؟ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ہی ان کے وارث تھے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر ہم یہ دیکھیں تو آیت نمبر جو 5 ہے اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اور پھر ان کی پکار اس کے سوا کچھ نہیں تھی جب ان پر ہمارا عذاب آ پڑا، ہائے ہماری شامت، بے شک ہم ہی ظالم تھے. جب عذاب آ جاتا ہے تو تب ایک انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ یہ میرے اوپر عذاب آیا تو اس کی یہ وجہ تھی. پھر اس وقت وہ رونا، چیخنا، چلانا اور یہ والے سارے معاملات شروع کر دیتا ہے، اور پھر وہ اس وقت یہ ایڈمٹ بھی کر لیتا ہے، یہ کنفیس بھی کر لیتا ہے کہ میں ہی ظالم تھا جس کی وجہ سے میرے اوپر یہ عذاب آیا. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کتنی ہی ظالم بستیاں ہیں جن کو ہم نے تہس نہس کر دیا، اور اس کے بعد ہم نے دوسری قوم کو اٹھایا. جب ان کو ہمارا عذاب دکھائی دیا تو وہ وہاں سے بھاگنے لگے اور اپنے انہی گھروں اور عیش کے سامان میں لوٹ جاؤ جس میں تم رہتے تھے، تاکہ تم سے پوچھ گچھ کی جائے. کہنے لگے کہ ہائے ہماری کمبختی، بے شک ہم ظالم تھے. اور وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھلیان کر دیا، زندگی کی ایک رمق بھی ان میں باقی نہ رہی. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 11 سے 15 ہے. تو اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جب عیش و آرام میں ہوتے ہیں تو تب کسی کو بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ کبھی ہمارے اوپر اس طرح کا بھی وقت آ سکتا ہے کہ جو ہے وہ ہمارا سب کچھ ختم ہو جائے. تو یہ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو پھر جب ایک دفعہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لیتا ہے کسی کو تباہ و برباد کرنے کا، تو پھر اس وقت اس کی جو ہائے فریاد یا جو اس کی پکار ہوتی ہے وہ پھر کسی کام کی نہیں ہوتی ہے. آگے جو آیت ہے یہ اس کو بہت اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ وہی چیز ہے جس کا میں نے یہاں پہ کلاس میں آنے سے پہلے بھی جو ہے وہ ذکر کیا تھا، کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے بھی، کہ اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ فَلَا نَسْأَلَنَّ الَّذِينَ، کہ ہم لازماً پوچھ کے رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور لازماً پوچھ کے رہیں گے رسولوں سے بھی. اب یہاں فَلَا نَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اس سے کیا سمجھ آتی ہے کہ ہر ایک دنیا کے اندر کوئی ذی شعور انسان ہے، کوئی بھی عقل و فہم والا انسان ہے، بھلے اس کے پاس عقل ہے یا نہیں ہے، لیکن کوئی بھی انسان جو کہ اس دنیا کے اوپر آیا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ضرور پوچھے گا، ضرور سوال کرے گا. سیم وہی والی بات ہو گئی کہ ہر ایک سے اس کی ذمہ داریوں کے جو متعلق ہے اس سے ضرور سوال کیا جائے گا. اب یہاں اس آیت کے اندر کس کے سوال کی بات کی جا رہی ہے؟
قوموں سے سوال کی بات کی جا رہی ہے، اور قوموں کے ساتھ ان کے انبیاء یا ان کے جو رسول ہیں ان سے بھی سوال کی بات کی جا رہی ہے کہ قوموں سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، ان سے بھی سوال کریں گے، اسی کے ساتھ ساتھ ان انبیاء اور رسولوں سے بھی سوال کریں گے کہ جن کو ان قوموں کی طرف بھیجا گیا تھا۔ یہاں اگر اس آیت کو ہم دیکھیں گے تو اس آیت کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ کا ایک جلال نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی قوم کی طرف کسی رسول کو بھیجتا ہے، وہ کس لیے بھیجتا ہے؟ تاکہ وہ انہیں خبردار کرے۔ یہاں پہ اگر دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑی ایک رسپانسبلٹی دے کر انبیاء اور رسولوں کو بھیجا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر یہ انبیاء اور یہ رسول اگر ذرا سا بھی اپنی جو رسپانسبلٹی ہیں اس میں اگر یہ کوتاہی کریں گے یا کچھ بھی اگر آگے پیچھے کریں گے، معاذ اللہ اس طرح کی نوبت آتی تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ آخرت میں ان سے بھی سوال کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے جب انبیاء سے سوال کیا جائے گا تو اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ قوموں سے بھی، جو اس امت کے لوگ ہوں گے ان سے بھی سوال کیا جائے گا، ٹھیک ہے، کہ میں نے اگر تمہاری طرف ایک رسول بھیجا تھا اور اس رسول نے میرا پیغام تم تک پہنچا دیا، اس نے سارا کچھ کر دیا، تو رسول تو اپنی ذمہ داری جو تھی اس سے بری ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن اب یہ اس قوم کے اوپر جو ہے وہ ایک ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ وہ جو ذمہ داری اس کو رسول نے سونپی ہے اس نے اس ذمہ داری کو کس حد تک نبھایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پہ یہ جو ایک جواب طلبی کا ایک جو ہمیں ایک نظر آتا ہے نا، ایلیمنٹ نظر آتا ہے، تو یہ آخرت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے سوال کرے گا۔ اب یہاں قرآن پاک کے اندر بھی ہمیں بہت ساری جگہوں پہ اس طرح سے نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کس طرح سے مختلف لوگوں سے، مختلف قوموں سے، انبیاء سے کس طرح سے سوال کرے گا۔ تو سیم ہم نے ابھی سورہ مائدہ ریسنٹ ہم نے پڑھی تھی، تو اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی سوال کرے گا کہ ہاں بھائی بتاؤ کہ کیا تم نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ تم وہاں پہ جا کر تم مجھے جو ہے وہ پوچھنا، اللہ کو چھوڑ کر مجھے پوچھنا شروع کر دینا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی سوال ہوگا۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تعلیمات تو نہیں تھی نا، انہوں نے تو نہیں کہا کہ مجھے پوجو، تو جب وہ اپنے اس سے بری و ذمہ ہو جائیں گے تو پھر یہ ان کی قوم سے پوچھا جائے گا کہ بھائی تم بتاؤ، جب تمہارے نبی نے تمہیں یہ تعلیمات نہیں دی تھیں تو پھر تم نے کیوں تم ان کے کیوں خلاف گئے، تم ان کے برعکس کیوں گئے؟ جب انہوں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا تو اب ظاہر ہے پھر ان کو پھر جواب دینا پڑے گا۔ سیم اسی طرح سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کو بھی جو ہے وہ ان سے بھی پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہمیں اس بات کا جو ہے وہ ملتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 1741، اس سے بھی ہمیں ایک اس طرح کا ملتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کا آخری جو حجت الوداع تھا اس کے اوپر انہوں نے جب سارے لوگ جمع تھے تو وہاں پہ بھی انہوں نے ایک خطبہ سنایا تھا، تو اس میں انہوں نے سب سے جو ہے وہ ایک یاد دہانی کے طور پر سب سے پوچھا تھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ آج کون سا دن ہے؟ تو سب نے جو وہاں پہ مجمع میں لوگ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموش ہو گئے۔ تو جو وہ لوگ تھے انہوں نے کیا کہا کہ شاید اس دن کا جو ہے وہ نام چینج کر دیا گیا ہے، اسی لیے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پوچھ رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا کہا کہ کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ تو تمام لوگوں نے کہا کہ جی یہ قربانی کا دن ہے۔ پھر اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ مہینہ کون سا ہے؟ تو پھر جو تھا وہ جتنے لوگ تھے وہ سارے انہوں نے آگے سے کہا کہ نبی، اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اس پر بھی جو تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ تو پھر سب نے کہا کہ جی یہ وہی مہینہ ہے۔ اسی طرح سے شہر کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ کون سا شہر ہے؟ یہ حرمت کا شہر نہیں ہے؟ تو اس پہ بھی سبھی نے یہی جواب دیا کہ ہاں جی یہ حرمت والا شہر ہے۔ تو اب یہاں پہ اس چیز سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ کے جو نبی تھے انہوں نے کیوں اس دن کا، اس مہینے کا، اس شہر کا نام کیوں، لوگ جانتے تھے نا کہ یہ حرمت والا دن ہے، حرمت والا مہینہ ہے، ذی الحجہ کا دن ہے، اور اسی طرح سے یہ جو شہر ہے یہ بھی جو ہے وہ عزت اور احترام والا شہر ہے۔ تو کیوں انہوں نے یہ پوچھا؟ ایک یاد دہانی کے لیے، ایک ریمائنڈر کے لیے کہ ہر ایک کو یاد رہے کہ ہم نے اس شہر میں، اس مہینے میں، اس دن میں اللہ تعالیٰ کا جو رسول تھے
ان کے ساتھ ہم نے یہ عہد کیا تھا۔ اب کیا عہد کیا تھا، کیا کہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جو تمہارا خون ہے اور تمہارا جو مال ہے یہ اسی طرح سے تمہارے اوپر حرام ہے جس طرح سے یہ دن حرام ہے، یہ شہر جو ہے یہ حرمت والا ہے، یہ دن حرمت والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا میں نے تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا ہے؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہاں جی آپ نے ہمیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا۔ تو اس پر جو تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف جو ہے وہ اپنا جو انگلی تھی وہ اٹھا کے آسمان کی طرف یہ اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ تو بھی گواہ رہنا کہ یہ لوگ تسلیم کر رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام انہیں پہنچا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ پیغام کیا تھا کہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اے لوگوں میرے بعد کافر نہ بن جانا اور ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنا۔ تو یہ وہی پیغام ہے، پھر ساتھ میں ایک رسپانسبلٹی تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب یہ میری طرف سے یہ رسپانسبلٹی ختم ہو گئی ہے، اب یہ تم لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے، تم لوگوں نے یہ ساری چیزوں کو جان لیا، پہچان لیا، مان لیا، اب اس کو تم نے آگے ان لوگوں تک پہنچانا ہے کہ جو لوگ یہاں پہ موجود نہیں ہیں۔ اب ہم لوگ تو اس وقت موجود نہیں تھے لیکن ہم تک یہ ساری باتیں پہنچی ہیں، تو سیم اسی طرح سے اب یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے کہ ہمیں جو باتیں ملتی ہیں، ہم جن چیزوں کو جانتے ہیں، ہم نے بھی ان کو آگے پہنچانا ہے، یہ رسپانسبلٹی ہے ہماری، اور اسی رسپانسبلٹی کے اوپر جو ہے وہ آخرت میں ہمارے اوپر سوال کیا جائے گا۔ تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جو ذمہ داری تھی وہ اب ہمارے اوپر آ گئی ہے۔ اب آیت نمبر 7 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم ان سے ان کے سامنے ان کے احوال بیان کریں گے کہ علم کی بنیاد پر، تو کہیں ہم غائب تو نہیں تھے۔ اب اس بات کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر ہے اب جیسے یہ ساری چیزیں ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر انسان کے جو اعمال ہیں ان سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ آسمان کی بلندیوں پہ اگر کوئی ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ کن حالات میں ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ زمین کی تہوں کے اندر اگر کوئی ہے وہ کیا کر رہا ہے، کن حالات میں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی باخبر ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ ہمیں کیا کہا جا رہا ہے کہ سورہ مجادلہ کی آیت ہے، آیت نمبر 6، کہ اس دن اللہ سب لوگوں کو اٹھائے گا اور انہیں بتائے گا کہ انہوں نے کیا کیا عمل کیے ہیں۔ وہ بھول گئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے شمار کر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ انسان ہے نا کہ کوئی کام کر کے، کوئی گناہ کر کے وہ بھول جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز یاد ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں جو ہے وہ اپنے علم کی بنیاد پر ہر ایک کے سامنے اس کے احوال بیان کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جیسے ہم نے دیکھا کہ یہ جو سورہ اعراف ہے مشرکین کے ساتھ مخاطبت ہو رہی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ مشرکین کے حالات سے باخبر نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا کہ وہ کس طرح سے اس کے رسول کو جو ہے وہ ایذا پہنچا رہے ہیں، ان کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں، کس طرح سے ان کو اذیتیں پہنچا رہے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتا؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز سے باخبر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ آگے کیا کہا جا رہا ہے آیت نمبر 8 میں کہ وہ اس روز وزن ہوگا اور حق ہی میں یا وزن میں فیصلہ کن ہوگا، تو جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی ہوں گے فلاح پانے والے۔ اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اس دن وزن ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں یہ جو وزن ہے، یہ جب اس طرح کی جب آیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو سناتے ہوتے تھے، مشرکین کے سامنے جب اس طرح سے بیان کرتے تھے کہ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ آخرت میں تمہیں ان اعمال کا جو ہے وہ بدلہ دینا، ان کا بدلہ ملے گا، اس کی جو کچھ کر رہے ہو اس کی سزا ملے گی، تو اکثر جو ہوتے تھے یہ منکرین جو قرآن تھے یا آخرت کا جو انکار کرنے والے لوگ تھے، وہ کیا کہتے ہوتے تھے کہ اعمال کا وزن کس طرح سے ہوگا، یہ کس طرح سے جو ہے وہ یہ پاسبل ہے کہ کوئی کسی کے اعمال کو جو ہے وہ تول سکے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا کہتے ہوتے تھے کہ یہ نبی معاذ اللہ یہ جھوٹ بولتا ہے۔ اب اگر انسان منہ سے اگر اپنے کوئی بات نکالتا ہے وہ تو ہوا میں گم ہو جاتی ہے،
ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر کوئی انسان جو ہے وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. وہ ایک ٹائم ہوتا ہے کہ انسان خود اس کو گناہ کر کے بھول جاتا ہے. تو آخرت میں کیسے یہ ممکن ہے کہ کسی کے ورڈز جو ہیں وہ اس کے لیے بن جائیں گے، وبال جان بن جائیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو اعمال ہیں وہ کس طرح سے تولے جائیں گے. تو یہاں پہ اسی چیز کو اگر ہم دیکھیں تو سائنس نے آج جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ جو امپاسبل تھی ان کو پاسبل کر دیا. کہ ہم آج جانتے ہیں کہ ہوا کا اگر وزن اگر کرنے کی بات کی جائے تو اس وقت یہ بالکل ایک امپاسبل سی چیز تھی، لیکن آج ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ہوا کو بھی جو ہے وہ اس کو ماپا جا سکتا ہے. اسی طرح سے آج کل جیسے بارشیں ہیں تو بارشوں کو بھی ماپا جاتا ہے کہ ہاں جی اتنے ملی لیٹر بارشیں ہو گئی، یہ سارا کچھ ہو گیا. تو آج کے دور میں ہم ان ساری چیزوں کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کچھ یہ نہیں ہو سکتا یا یہ نہیں ہو سکتا یا یہ نہیں ہو سکتا. تو آج کے دور میں یہ جس طرح سے بخار کو جو ہے وہ اس کو بھی ناپ لیا جاتا ہے نا کہ کس کو کس حد تک بخار ہے. تو یہ ساری چیزیں اسی طرح سے ہم آواز کی فریکوینسی جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے ایک جو چیز ہے اس کو یہاں سے وہاں منتقل کرنا اس وقت مشکل تھا، امپاسبل تھا. جیسے اب سمپل سی اگر ایک ایگزامپل دوں تو ایک چھوٹی سی پکچر ہوتی ہے یا ہم جو سیلفی لیتے ہیں ہم اس کو یہاں اپنے بیڈ روم میں بیٹھے ہوئے اس کو کہاں کہاں تک پہنچا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو چیزیں کتنی جو ہیں وہ اب آسان ہو گئی ہیں، ان کو سوچنا آسان ہو گیا کہ ہاں یہ کام ہو سکتا ہے. تو اس وقت وہ لوگ کیا کہتے ہوتے تھے کہ یہ کیسے ہوگا. تو اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتایا کہ جس رب نے انسان کو یہ سارے کام سکھا دیے کہ اس نے کس طرح سے ٹمپریچر کو ناپنا ہے، اس نے کس طرح سے ہوا کو ناپنا ہے، تو کیا اس اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ممکن ہے، مشکل ہے کہ وہ ان اعمال کو جو ہے وہ وزن اس کا نہیں کر سکے گا؟ یقیناً وہ کر سکتا ہے اور وہ کرے گا بھی. ٹھیک ہے. وہ وقت آئے گا کہ جب انسان کے اعمال کا وزن ہوگا اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے یا نہیں ہے، اب تو بالکل رہ بھی نہیں گئی ہے کہ جو ہے وہ اعمال کا وزن ہوگا. اور اسی کے بعد اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی لوگ مفلحون ہوں گے. اب پلڑے بھاری ہونے سے کیا کہا گیا؟ سورہ قاریہ کی آیت اگر ہم دیکھیں 6 سے 9 تک تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جس کے وزن بھاری ہوں گے وہ عیش کی زندگی میں ہوگا، اور جس کے وزن ہلکے ہوں گے تو اس کی جگہ کیا ہے؟ ہاویہ. اب ہاویہ کیا ہے؟ یہ جہنم سے جو ہے وہ اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے. مینس کہ جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کے لیے جہنم ہے. اسی طرح آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 9 میں، تو جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہی وہ لوگ ہیں الذین خسروا. کیا لفظ استعمال کیا گیا؟ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، جن کے لیے خسارہ ہے بس اب اس کے جو کہ انہوں نے ہماری آیات سے ناانصافی کرتے رہے ہیں. اب اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے، سورہ مومنون کی آیت نمبر 103 اور 104 میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جن کے اعمال جو ہیں وہ اعمال والے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال لیا اور وہ جہنم میں رہیں گے اور آگ ان کے چہروں کو جلا دے گی اور ان کے چہرے بد شکل ہو جائیں گے. اب یہاں پہ جیسے ہم نے پیچھے دیکھا مفلحون کا ذکر، اسی طرح یہاں پہ خاسرون کا ذکر جو ہے وہ یظلمون یعنی کہ ظالم، خاسرو کا لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ لوگ جو کہ خسارے میں ہیں. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو کہ خسارے میں ہیں. اب وہ کون لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، جو دنیا کی خاطر جیتے ہیں. ٹھیک ہے. آخرت کو وہ فراموش کر دیتے ہیں، جن کی زندگی جو ہے وہ باطل کی اوپر جو ہے وہ ان کی بیسڈ ہے، ان کی زندگی جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں. تو وہی لوگ ہیں جو کہ خسارے میں ہیں، جو کہ مظلمون میں سے ہیں. ٹھیک ہے. یظلمون جن کے لیے کہا گیا کہ انہوں نے کیا ظلم کیا کہ انہوں نے ہماری آیات کے ساتھ ناانصافی کی ہے. اب یہاں پہ ہم نے یہ دیکھ لیا کہ مفلحون کون ہے اور خاسرون جو ہیں وہ کون ہیں.
اب آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 10، اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اور دیکھو انسانوں کہ ہم نے تمہیں زمین میں تمکن عطا کیا اور اس میں تمہارے لیے معاش کے سارے سامان رکھ دیے، لیکن بہت ہی کم ہیں جو کہ شکر کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے تو اس آیت کے اندر اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے احسانات بیان کر رہے ہیں، انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسانات، ٹھیک ہے۔ اب وہ کون کون سے احسانات ہیں؟ سب سے پہلا احسان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو انسانوں کو دے دیا، ٹھیک ہے، انسان کے قبضے میں کر دیا، پھر اس کے بعد اس زمین کو اس نے سکون والی بنا دیا ہے۔ اب جیسے ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جو کائنات کے اندر ہر چیز حرکت کر رہی ہے، لیکن کیا ہمیں کبھی یہ فیل ہوا کہ یہ زمین جو ہے وہ حرکت کر رہی ہے؟ نہیں نا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر مضبوط پہاڑ گھاڑ دیے ہیں، ہمیں جگہ جگہ اس دنیا کے اندر چشمے نظر آتے ہیں، انسان نے اس کے اوپر عمارتیں کھڑی کر لی ہیں، گھر بنا لیے ہیں، ان ساری چیزوں کی صلاحیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ زمین میں طرح طرح کے فائدے اٹھا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آسمان سے پانی برستا ہے تو اس سے زمین پہ بہت ساری روزیاں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں، وہ کس کے لیے ہیں؟ وہ انسان کے لیے۔ اب انسان کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اسباب مہیا کر دیے ہیں، وہ تجارت کرے، وہ پیسے کمائے، اس کو ہر طرح کے گر اللہ تعالیٰ نے سکھائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ احسانات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے ہمیں یہاں پہ نظر آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ۔ اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایسے مقام پہ رکھا ہے جو کہ انسانوں کے لیے سازگار ہے، ٹھیک ہے۔ زمین جو ہے وہ گردش کر رہی ہے، سورج، چاند، ستارے، ہر چیز جو ہے وہ گردش کر رہی ہے، لیکن سب چیزوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس کے مفید بنا دیا ہے۔ چاند سے کیا فائدے ہیں انسان کو، سورج سے کیا فائدے ہیں، اسی طرح سے آسمان سے کیا فائدے ہیں، زمین سے کیا فائدے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کی ہیں۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں نے تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے، ٹھیک ہے، یہ زمین کو انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پہلے انسان کی آنکھ سے پوشیدہ تھیں، لیکن اب جو ہے وہ بہت سارے رازوں سے پردہ جو ہے وہ انسان اٹھا رہا ہے۔ تو انسان اٹھا رہا ہے کس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے، تبھی تو وہ اتنی چیزوں کو جو ہے وہ ایکسپلور کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے جو احسانات ہیں وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کے اوپر کیے ہیں۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 ہے کہ ہاں اور تمہیں ہر چیز عطا کی ہے جو تم نے اس سے مانگی، اور اگر تم اللہ کی نعمت شمار کرو تو تم اسے شمار نہیں کر سکو گے، یقیناً انسان ظالم اور ناشکرا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ بھی وہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ اتنے انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انسان کیا ہے؟ ناشکرا ہے۔ آیت نمبر 11 میں دیکھتے ہیں اور ہم نے تمہیں تخلیق کیا، پھر تمہاری تصویر کشی کی، پھر ہم نے کہا فرشتوں سے کہ جھک جاؤ آدم کے سامنے، تو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، نہ ہوا وہ سجدہ کرنے والوں میں۔ اب سیم اس آیت میں بہت سے احسانات جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ سب سے پہلا احسان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تخلیق کیا ہے، تمہاری تصویر کشی کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہمیں کیا نظر آ رہا ہے کہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کو تخلیق کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ فرشتوں کو یہ کہا کہ انسان کے سامنے جھک جاؤ، انسان کے سامنے سجدہ کرو، تو یہاں پہ سب ہی نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کیونکہ وہ اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب یہاں پہ کس کا ذکر کیا گیا؟ ابلیس کا۔ تو ابلیس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ابلیس کون تھا؟ اس کا نام عزازیل تھا۔ اب اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ جو عزازیل تھا یہ ملائکہ کے اندر بہت ہی معزز مقام رکھتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوا کہ یہ اس مقام سے گر گیا۔ اب کیا ہوا کہ وہ کس وجہ سے گرا؟ کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا، سب نے سجدہ کیا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ابلیس ہے ہمیں اس کی 3 جو میجر مسٹیکس ہیں وہ نظر آتی ہیں۔
سب سے پہلی کیا مسٹیک ہے اس کی، کیا غلطی ہے اس کی، کیا اس کا گناہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا. ٹھیک ہے، حکم کو نہیں مانا تبھی تو اس نے سجدہ نہیں کیا نا. پھر اس کے بعد اس کا دوسرا جو اس کی غلطی تھی وہ کیا تھا کہ اس نے جو فرشتوں کے ساتھ اس نے سجدہ نہیں کیا، تو یہ جس فرشتوں کی جماعت میں یہ بڑا اکڑ کے یہ چلتا ہوتا تھا، بڑا معزز تھا، اس سے یہ دور ہو گیا. ٹھیک ہے، ظاہر ہے یہ اس جماعت کے ساتھ تھا نا، یہ اس کے اوپر اس سے الگ ہو گیا. اور پھر اس کے ساتھ یہ تیسرا جو اس کا ایک تھا کہ جو اس نے غرور و تکبر کیا. ٹھیک ہے، اس نے خود کو بڑا سمجھا اور اس نے انسان کو حقیر سمجھا. تو اسی بنا پر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل و خوار کر دیا. اس کے اوپر جو لعنت اور جو پھٹکار تھی وہ اس کا مقدر بن گئی. آگے دیکھیں آیت نمبر 12 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس چیز نے تمہیں روکا کہ تم نے سجدہ نہیں کیا جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا. تو اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے بنایا ہے آگ سے اور اس کو بنایا ہے مٹی سے. تکبر والا ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے نا کہ اس نے کیا کہا کہ میں بہتر ہوں. اب یہ جو میں ہے نا یہ انسان کو رسوا کر دیتی ہے، ذلیل کر دیتی ہے. سیم لائک ابلیس رسوا کر دیا نا اس کی میں نے اس کو کہ کیا مقام تھا وہ اس سے کہتے ہیں نا کہ فرش سے عرش پہ اس کو پٹخ دیا گیا اس کی میں نے، اس کے تکبر نے، اس کے غرور نے. ٹھیک ہے، اب اس کا کیا غرور تھا، اس نے کیا کہا کہ تو نے مجھے بنایا ہے آگ سے اور اس کو بنایا ہے مٹی سے. تو اس کا یہ گمان تھا کہ یہ جو آگ ہے یہ مٹی سے افضل ہے. اب کیوں اس نے ایسا سوچا؟ کیونکہ آگ جو ہوتی ہے وہ لطیف ہوتی ہے جبکہ مٹی جو ہوتی ہے وہ کثیف ہوتی ہے. اب آگ جو ہوتی ہے وہ اوپر کو اٹھتی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ مٹی جو ہوتی ہے اگر وہ بہہ جائے تو وہ نیچے کو گرتی ہے. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں آگ جو ہوتی ہے وہ اپنی شکل چینج کر لیتی ہے، اپنا رنگ چینج کر دیتی ہے، جبکہ مٹی وہ اس وقت تک اپنی شکل یا وہ اپنی شکل چینج نہیں کر سکتی جب تک جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی محنت نہ کرے، کوئی ایفرٹ نہ کرے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آگ جو ہوتی ہے وہ ہر چیز کو جلا کر فنا کر دیتی ہے، جبکہ مٹی جو ہوتی ہے مٹی کی کیا خاصیت ہے کہ اگر اس کے اوپر محنت کی جائے تو وہ پھل دیتی ہے. ٹھیک ہے، وہ غذا دیتی ہے، وہ درخت، وہ یہ ساری چیزیں وہ دیتی ہے، جبکہ آگ کے اندر یہ خاصیت نہیں ہے. اور اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو آگ کی جو طبیعت ہے اس کے اندر سرکشی ہے، بغاوت ہے، جبکہ مٹی کو اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر عاجزی ہے، انکساری ہے، تواضع ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہم اسی آگ کی جو فطرت تھی اسی کی بنا پر ابلیس نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، اس نے تکبر کیا تھا. تو سیم اگر ہم اگلی آیات میں دیکھیں گے کہ جو اس نے تکبر کیا نا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ جو انسان ہے یہ مٹی سے بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہی جو مٹی کی تاثیر تھی، اسی مٹی کی تاثیر کی وجہ سے جو حضرت آدم علیہ السلام تھے انہوں نے اپنا جو مرتبہ تھا اس کو بلند کر لیا. اور یہ جو ابلیس تھا اس نے اپنی جو تخلیقی تاثیر تھی اسی کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو جو تھا وہ ذلت اور رسوائی کی جو اتھاہ ایک گہرائیاں ہیں نا اس کے اندر اپنے آپ کو اس نے پہنچا دیا. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 13 ہے، جب اس نے یہ سارا کچھ کر دیا، اس سے سب کچھ یہ سرزد ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس اتر جا، اس سے تمہیں یہ حق نہیں تھا کہ تم اس میں تکبر کرو، پس نکل جاؤ، یقیناً تم ذلیل و خوار ہو. اب یہاں جب اس سے یہ سب کچھ ہو گیا اور اس کا تکبر جو تھا وہ سب کے سامنے آ گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، اب تم ذلیل و خوار ہو گئے ہو. تو پھر اس نے آگے سے کیا کہا کہ اے اللہ مجھے مہلت دے اس دن تک کہ جس دن تو انہیں دوبارہ سے اٹھائے گا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس کی تاثیر کیا تھی، آگ تھی نا، اس نے کیا کیا، اس کے اندر عاجزی انکساری نہیں تھی، تبھی تو اس کو یہ خیال نہیں آیا کہ میں یہاں پہ توبہ کر لوں، میں سوری کر لوں، ایکسکیوز کر لوں، نہیں، بلکہ اس نے کیا کہا کہ اس نے مہلت مانگ لی. ٹھیک ہے، اب پھر اللہ تعالیٰ نے بھی آگے سے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، تمہیں مہلت دے دی گئی ہے. پھر اس کے بعد اس نے آگے سے اللہ تعالیٰ کو کیا کہا کہ آیت 16 ہے، تو نے جو مجھے آدم کی وجہ سے گمراہ کیا ہے،
ٹھیک ہے، تو میں بھی اب لازماً ان کے لیے گھات میں بیٹھوں گا تیری سیدھی راہ پر۔ اب اس نے ایک طرح کا وہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر کے آ گیا نا کہ تو نے مجھے اس کی وجہ سے اگر گمراہ کیا ہے یا اس کی وجہ سے میں ذلیل و خوار ہوا ہوں تو اب میں بھی اس کو نہیں چھوڑوں گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جس بھی سیدھے رستے کی طرف یہ انسان جا رہا ہوگا تو میں بھی اس رستے کے اوپر میں بیٹھوں گا، اس رستے سے میں اس کو ہٹا کے رہوں گا۔ اب یہاں پہ سیدھے رستے سے ہٹانے سے کیا مراد ہے، تو اس کو ہم نے بہت اچھے سے سمجھنا ہے۔ اب یہ سیدھا رستہ کیا ہوتا ہے، ہم نماز پڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، پیچھے سے وہ بچہ رونا شروع ہو جاتا ہے یا ہسبینڈ کھانا مانگنا شروع ہو جاتے ہیں یا کیا ہوتا ہے۔ اب یہ سیدھا راستہ ہوتا ہے نا کہ جس کے اوپر انسان ایک جانا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن پیچھے کافی ساری جو چیزیں ہوتی ہیں، کافی اسباب ایسے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب وہ کون پیدا کرتا ہے، وہ ان ساری چیزوں کے پیچھے کون ہوتا ہے جو شیطان انسان کے دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے، اچھا چھوڑو نماز کو، چھوڑو ابھی ایسا کرو، یہ بچہ رو رہا ہے اس کو اٹھا لو، یہ والا کام کر لو۔ اچھا کوئی جہاد کے لیے جا رہا ہے تو وہ آ کے بیٹھ جائے گا رستے میں۔ تم کدھر جا رہے ہو، تم اپنا وطن چھوڑ رہے ہو، تم اپنا گھر بار چھوڑ رہے ہو، اگر تم اس جہاد میں مر گئے تو تمہارے ہاتھ کیا آئے گا، سب کچھ پیچھے رہ جائے گا، تم جو ہے وہ مر جاؤ گے، سب کچھ ختم، یہ دنیا سے چلے جاؤ گے۔ تو یہ ہے وہ اس کا جو ہے وہ حق کے رستے میں بیٹھنا، کس طرح سے وہ انسان کو جو ہے وہ ان ساری چیزوں سے ہٹا دیتا ہے۔ کوئی انسان جو ہے وہ اگر وہ جنگ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے رستے میں بیٹھ جائے گا کہ تم کیوں اس طرح سے جا رہے ہو، پیچھے تمہارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا۔ اور پھر وہ کیا کہتا ہے کہ نہیں، اگر تم جاؤ گے تو تمہاری بیوی ہو سکتا ہے پیچھے وہ کسی اور کے ساتھ شادی کر لے۔ تو یہ اس طرح کے مطلب ہیلے بہانے، حجتیں، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ انسان کے اندر کون پیدا کرتا ہے، شیطان پیدا کرتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ انسان کسی بھی طور پہ سیدھے راستے پہ نہ جا سکے، کیونکہ اس نے قسم اٹھائی ہوئی ہے نا کہ میں سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا۔ کسی کو بھی، اسی انسان کی وجہ سے وہ ذلیل و خوار ہوا تھا نا، تو اب اس نے اپنا بدلہ تو لینا ہے نا، اسی کے لیے اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی ہے، قیامت تک اس کو مہلت ہے کہ وہ کسی کو بھی جو ہے وہ ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ ان رستوں سے ہٹائے گا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے پیچھے اس کا کیا ہے، پہلے تو اس نے جو کچھ کیا تھا وہ تکبر کی وجہ سے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ کس وجہ سے کر رہا ہے، وہ حسد کی بنا پہ کر رہا ہے، وہ ایک انتقام کے آگ میں جل رہا ہے، ایک بدلے کے، جو اس کے دل میں ایک بدلے کی خواہش ہے، وہ اس وجہ سے اب وہ سارا کچھ کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کے حوالے سے حدیث ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ اب اس میں دیکھیں، اس میں صحیح بخاری کی حدیث ہے 3285، اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان اپنی پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، لیکن جیسے ہی اذان ختم ہوتی ہے تو وہ پھر واپس آ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے جب تکبیر ہونے لگتی ہے تو وہ پھر سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے، لیکن جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو پھر سے وہ واپس آ جاتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے اندر کتنے ہی وسوسے وہ انسان کے دل میں ڈالنا شروع ہو جاتا ہے، کتنی ہی پرانی بھولی بسرے باتیں جو ہیں وہ یاد کروانا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کیا ہوتا ہے، وہ بھول ہی جاتا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا تھا، وہ کون سی رکعت میں تھا، وہ تیسری رکعت تھی کہ چوتھی رکعت تھی، اس نے تشہد پڑھا کہ نہیں پڑھا۔ تو یہ ان ساری چیزوں کے پیچھے کون ہوتا ہے، شیطان۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 7207، اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ سنو، میرے رب نے مجھے یہ حکم فرمایا ہے کہ میں تم لوگوں کو وہ باتیں سکھا دوں جن باتوں سے تم لا علم ہو۔ اب میرے رب نے آج کے دن مجھے وہ باتیں سکھا دیں، اور وہ باتیں میں تمہیں بھی سکھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے بندے کو جو مال دیا ہے وہ اس کے لیے حلال ہے، اور میں نے اپنے ان سب بندوں کو حق کی طرف رجوع کرنے والا پیدا کیا ہے، لیکن شیطان میرے ان بندوں کے پاس آ کر انہیں ان کے دین سے بہکاتے ہیں، اور میں نے اپنے بندوں کے لیے جن چیزوں کو حلال کیا ہے وہ ان کے لیے حرام قرار دیتے ہیں، اور وہ ایسی چیزوں کو میرے ساتھ شریک کرنے کا حکم دیتے ہیں جس کے لیے کوئی حجت جو ہے وہ میں نے نازل نہیں کی ہے۔ اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری ایسی حالات ہوتے ہیں، ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جن میں انسان کبھی تو گمراہ ہو کر، کبھی مجبور ہو کر، کبھی مطلب ہر طرح سے شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ انسان کو سیدھے راستے سے ہٹا دے۔
تو اب یہاں ان ساری باتوں کو ہم نے بہت اچھے سے سمجھنا ہے. آگے ہے آیت نمبر 17. اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ پھر میں ان پر حملہ کروں گا، ان کے سامنے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی، ان کے دائیں سے بھی اور ان کے بائیں سے بھی، اور تو نہیں پائے گا ان کی اکثریت کو شکر کرنے والا. اب یہ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کو سیدھے سے بھی، ان کو الٹے سے بھی، ان کو دائیں سے بھی، ان کو بائیں سے بھی، ان کو جو ہے وہ میں گمراہ کروں گا. اور اکثریت کو، اب اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اکثریت کو تو جو ہے وہ تو شکر کرنے والا نہیں پائے گا. تو یہاں پہ ہمیں کیا چیز ایک نظر آتی ہے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب بھی ہمارے اوپر اس طرح کے حالات آتے ہیں، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی مشکل حالات، تو اس میں ہم کیا ہوتے ہیں، ہم نا امید ہو جاتے ہیں. سب سے پہلی جو چیز جو ہے وہ یہ شیطان جو انسان سے چھینتا ہے وہ کیا ہے، وہ اس کا شکر. وہ اس کو اس چیز سے دور کر دیتا ہے کہ وہ ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے گا نا. اور یہی تو چیز اس کو گوارا نہیں ہے کہ وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں جانے دیتا. اس کی حتی الامکان کوشش یہی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب نہ ہو پائے. تو یہاں پہ جو مین ایلیمنٹ ہمیں نظر آتا ہے وہ کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب کس طرح سے ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے. اب وہ شکر ادا جو حالات اس کے لیے موافق ہیں، یعنی کہ جو اس کے لیے اس کے حق میں ہے، اس میں تو وہ شکر کرے گا ہی کرے گا. لیکن جو حالات اس کے خلاف بھی ہیں اس میں بھی اس کو شکر ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ دعا ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام یہ دعا جو تھا یہ دعا وہ کرتے ہوتے تھے. اب وہ کون سی دعا ہے کہ اللہم انی اسألک العافیہ، اے اللہ تعالیٰ بے شک میں تجھ سے فی الدنیا والآخرہ، کہ میں دنیا اور آخرت میں جو ہے وہ تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیایا. دوبارہ سے وہی بات کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے دین اور دنیا میں اپنے اعمال اور مال کے معاملے میں معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں. اللہم استر عورتی ومن روتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمیلی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں کہ اے اللہ میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے اور میری گھبراہٹوں میں مجھے امن دے، اور اے اللہ تو میری حفاظت فرما میرے سامنے سے بھی، میرے پیچھے سے بھی، میرے دائیں سے بھی اور میرے بائیں سے بھی اور میرے اوپر سے بھی. اور میں پناہ مانگتا ہوں تیری عظمت کے ساتھ اس بات سے کہ میں اپنے نیچے سے ہلاک کیا جاؤں. سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 5074 سے ہمیں یہ دعا ملتی ہے. ایک بہت ہی خوبصورت دعا ہے. جس طرح سے اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا نا کہ میں اس کے انسان کو دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی میں اس کو گمراہ کروں گا. تو یہاں پہ یہ جو حدیث ہے یہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے کہ ہم اپنے آپ کو شیطان سے کس طرح سے بچا سکتے ہیں. تو یہ ہمیں دلیل ملتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ وہ صبح اور شام اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. اسی طرح سے اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ جتنی آیات ہم نے پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اس میں ہمیں کیا چیز نظر آتی ہے کہ شیطان کا حسد ہے جو اس نے انسان کے ساتھ کیا، جو اس نے آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ جو اگر حسد کو ہم دیکھیں تو یہ ایک ایسی بیماری ہے، ایک وجہ ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ انسان کو ذلیل و خوار کر دیتی ہے. سیم لائک ابلیس، سیم لائک شیطان، کہ جس طرح سے اس کو اس حسد نے ذلیل و خوار کر دیا تھا. ٹھیک ہے. عرش سے لا کر فرش پر پٹخنا اگر کوئی پوچھے تو وہ ابلیس سے پوچھ سکتا ہے کہ وہ کس طرح سے
کس مقام سے گر کر وہ کس ذلت اور رسوائی کی پستیوں میں وہ پہنچ گیا، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ یہ حسد۔ مسند احمد کی حدیث ہے 8252، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر تم سے پہلی والی امتوں کی بیماری سرایت کر جائے گی، اور وہ بیماری کیا ہے؟ حسد اور بغض۔ اور یہ وہ بیماری ہے جو کہ دین کو ٹنڈ منڈ کر دینے والی ہے۔ اب یہ اس سے کیا مراد ہے کہ یہ دین کا ستیہ ناش کر دینے والی بات ہے۔ تو یہاں ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ یہ جو حسد ہے، یہ جو بیماری ہے جو کہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، اس سے ہم نے اپنے آپ کو ہر حال میں جو ہے وہ بچانا ہے۔ آیت نمبر 18 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جاؤ اس میں سے برے حال میں مردود ہو کر، اس میں سے جو ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تو میں انہیں اور تم کو اکٹھا کر کے تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے، صحیح ہے، تم بھی نکل جاؤ، اور جو تمہاری پیروی کریں گے، جو تمہارا حکم مانیں گے، تو میں تمہیں اور تمہارے ساتھ ان لوگوں۔ اب ان لوگوں سے کیا مراد کہ اس دنیا کے اندر ظاہر ہے اس نے قیامت تک مہلت لی ہوئی ہے نا، تو قیامت تک وہ جن کو بہکا کر اپنے ساتھ وہ لے جائے گا، تو ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ایک وعید سنائی ہے کہ ان سب کو جو ہے، ان سب سے جو ہے وہ جہنم کو بھر دے گا۔ تو یہاں پہ ایک دعا کرنی چاہیے کہ اللہم لا تجعلنا منہم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں ہرگز بھی شامل نہ کرنا، اور اللہم اجرنی من النار، آمین ثم آمین، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے جو ہے وہ بچا لے، آمین۔ آیت نمبر 19 ہے، پھر ہم نے آدم سے کہا کہ اے آدم علیہ السلام، تم رہو جنت میں، تم اور تمہاری بیوی، اور کھاؤ پیو اس میں سے جہاں سے تم چاہو، اور اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو شیطان کو تو نکال دیا گیا، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ حضرت آدم اور حضرت حوا کو، ان دونوں کو کیا کہا گیا کہ اب تم لوگ جنت میں قیام کرو، اور جہاں سے چاہو تم کھا سکتے ہو، تم پی سکتے ہو، لیکن ایک درخت بتایا گیا کہ اس کے پاس نہ جانا، اور ورنہ کیا ہوگا کہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں کیوں بھیجا؟ ٹھیک ہے، اب اس کے پیچھے ہمیں 4 جو مین ریزنز جو ہیں وہ نظر آتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی جو سب سے بڑی جو وجہ تھی وہ کیا ہے کہ جنت میں بھیجنے کا مقصد ان دونوں کو کیا تھا؟ تاکہ انہیں معلوم ہو سکے کہ جنت کیا ہے، جنت کے اندر کیا سہولتیں ہیں، کیا اس کے اندر نعمتیں ہیں، تاکہ یہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، ان سے مستفید ہو سکیں۔ اور ظاہر ہے اب اللہ تعالیٰ کا ہر کام پلاننگ سے ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم تھا، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا انسان کے لیے بنائی ہے نا، تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بھیجا تو اس کے پیچھے ایک پوری حکمت، پوری پلاننگ سے بھیجا کہ اس کو یہ معلوم ہو کہ یہ جو دنیا ہے، ظاہر ہے دنیا کو رنگین تو کیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس سے پہلے جنت کا مشاہدہ کروایا کہ جنت اس سے زیادہ حسین ہے، ٹھیک ہے، تاکہ جب انسان دنیا میں جائے تو وہ اس جنت کو بھولے نہیں، وہ دنیا کے رنگینیوں میں کھوئے نہیں، اس کو یہ یاد ہو کہ یہ دنیا عارضی ہے، جبکہ یہ جو جنت میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ وہ ابدی ہے۔ اسی طرح سے اس کی جو دوسری ریزن نظر آتی ہے وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ مصلحت تھی کہ انسان کو جو ہے وہ اس آسمان کا جو نظام ہے اس کو وہ بغور اس کا مشاہدہ کر لے، ٹھیک ہے، ظاہر ہے اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ بطور نائب اس کو خلیفہ منتخب کر لیا تھا۔ ہم نے سورہ بقرہ میں یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں زمین کے اندر اپنا نائب مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ تو نائب کون ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، وہی جو کہ جو اصل مالک ہوتا ہے اس کی غیر موجودگی میں اس کی جو سلطنت ہے اس کو سنبھالنے والا نائب اس کو کہتے ہیں نا۔ تو اب جیسے اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر اس کو بھیجا تو اس کو اختیارات بھی دیے،
ٹھیک ہے، تو اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ آسمان کا جو نظام ہے وہ کس طرح سے چل رہا ہے، سیم اسی طرح سے اس نے زمین کے انتظامات کو بھی دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، تو تاکہ اسے یہ آسانی ہو جائے، اسے یہ جو انتظامات ہیں، جو ایک ذمہ داری اس کو سونپی جانے والی ہے، وہ ان ساری چیزوں کو ان کا مشاہدہ کر لے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اس کی جو تیسری مین ریزن جو نظر آتی ہے انسان کو جنت میں لے کے جانے کی، وہ کیا ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کہہ دیا کہ سب کچھ تمہارے لیے ہے، ٹھیک ہے، تم استعمال کر سکتے ہو، تم کھا پی سکتے ہو، لیکن ایک درخت ہے اس کے پاس نہ جانا۔ تو یہاں پہ اب اس سے ہمیں کیا اللہ تعالیٰ کی مصلحت نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر جس چیز سے منع کر دیا، ٹھیک ہے، اگر پہلے تو انسان کی اولین کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جس سے منع کیا اس سے منع ہو جائیں، لیکن اگر وہ اس حکم کو بھول جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر اس سے غلطی ہو جاتی ہے، تو پھر غلطی ہونے کی صورت میں اس نے کس طرح سے آگے سے ری ایکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلی آیات میں ہم پڑھیں گے کہ جس طرح سے ان سے حضرت آدم سے غلطی ہوئی تو پھر اس نے اس غلطی کا ازالہ کس طرح سے کیا، تو یہ کچھ مشاہدات تھے جو کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کروانا چاہتا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھی جو حکمت ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ باور کرایا کہ شیطان جو ہے وہ اس کا ازلی دشمن ہے، ٹھیک ہے، شیطان کی جو دشمنی ہے اس سے کس طرح سے بچنا ہے، شیطان کے جو اثرات ہیں اس سے اپنے آپ کو کس طرح سے بچانا ہے، شیطان انسان کو کہاں تک لے کے جا سکتا ہے، تو یہ کچھ مشاہدات تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنت میں بھیجا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جس طرح سے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ جو اس کا زیادہ تر جو ساری چیزیں تھیں یا شیطان نے جو وسوسہ کیا، اب آیت کے اندر ہی ہم نے دیکھا تھا کہ آیت نمبر جو 20 ہے، ٹھیک ہے، آیت نمبر 20 میں کیا کہا گیا کہ شیطان نے ان دونوں کے اندر وسوسہ ڈالا تاکہ ظاہر کر دے اس پر جو ان سے پوشیدہ تھی ان کی شرمگاہیں، تو اس نے کہا کہ نہیں روکا آپ دونوں کو آپ کے رب نے اس درخت سے مگر اس لیے کہ کہیں آپ فرشتے نہ بن جائیں یا پھر کہیں آپ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے نہ ہو جائیں۔ تو دیکھیں اب جیسے یہ شیطان جو تھا وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ وہ ذلیل و خوار ہو کے جنت سے نکل گیا، لیکن اب اس کی جگہ انسان جو ہے وہ بہت مزے کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چیز وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا، اور وہ قسم بھی اٹھا کے آیا ہوا تھا کہ وہ اس سے بدلہ ضرور لے گا انسان سے، تو پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے وسوسہ ڈالا، فوسوسہ، اس کا کیا مطلب ہے کہ اس نے وسوسہ ڈالا انسان کے جو انسان کا جو دل ہے اس کے اندر۔ اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وسوسہ کا کیا مطلب ہے کہ کسی کے دل میں برا خیال ڈالنا، اس کے کان میں کوئی سرگوشی کرنا، کوئی بری بات کہنا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے مفسرین ہیں وہ یہاں پہ آ کے تھوڑی سی الجھن کا یہ شکار ہو جاتے ہیں کہ جب شیطان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا تھا تو پھر اس نے کیسے وسوسہ ڈالا۔ اب دیکھیں یہ ساری یہ جو کیوں، کیسے، کب، یہ جو سوالات ہوتے ہیں نا یہ انسان کے اندر جو پیدا ہوتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں، تو سیم یہاں پہ بھی بہت سارے لوگوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ جب وہ نہیں جا سکتا تھا تو پھر اس نے کیسے وسوسہ ڈالا۔ تو اسی چیز کو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت ساری روایات ہمیں ملتی ہیں کہ جی شیطان جو تھا وہ سانپ کے روپ میں جو تھا وہ جنت میں گیا اور پھر اس نے اس طرح سے کیا، اور پھر یہ بھی روایت ملتی ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جو تھے یہ جنت کے دروازے پہ آئے تھے تو وہاں دور سے کھڑے ہو کے اس نے جو ہے وہ وسوسہ ڈالا تھا، اور یہ ساری خیر بہت ساری روایات جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں، لیکن یہاں پہ مقصد کیا ہے کہ ہم نے ان چیزوں کی طرف نہیں جانا جو ہمیں روایات میں ملتی ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ ہم نے جو مین ایلیمنٹ ہے ہم نے اس کو سمجھنا ہے کہ اس نے یہ جو وسوسہ انگیزی کی تو اس کے پیچھے اس کا مقصد کیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم اگر ان ساری یہ جو روایات ہیں اگر ان کو سچ بھی مان لیں یا کچھ اس طرح سے کر لیں تو یہاں پہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کے اندر اتنی قوت ہے کہ وہ دور کھڑے ہو کے بھی انسان کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے۔
اب اگر اس چیز کو بھی اگر کوئی کہے تو اس کے اوپر بھی وہ کوئی انسان کے اندر یہ ذہن میں سوال آتا ہے نا کہ کیسے وہ دور کھڑے ہو کر وہ کر سکتا ہے. جس طرح سے بعض روایات میں ملتا ہے کہ وہ جنت کے دروازے کے پاس گئے تو وہاں سے اس نے دور کھڑے ہو کے وسوسہ ڈالا. تو یہ جو دور کھڑے ہو کے وسوسہ ڈالنے کی اگر اس کو اگر ہم اگزامپل کے تھرو سمجھیں تو یہاں پہ اس بات کو ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیں آج ہمارے گھروں میں ٹی وی موجود ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ٹی وی کے اندر جو کچھ چل رہا ہوتا ہے وہ ہماری پہنچ سے دور ہوتا ہے, لیکن وہ ہمارے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. اس چیز کو آپ بہت اچھے سے مانیں گے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم وہاں پہ دیکھ کے اپنے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سارے کوئی دکھی سین ہوتے ہیں تو وہ ہمارے اوپر اثر انداز ہو جاتے ہیں. تو یہ سیم اسی طرح سے ہے, سیم اسی طرح سے شیطان بھی جو ہے وہ اسی طرح سے اثر انداز ہوتا ہے. اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو جنت میں رہنے کا حکم ہوا تھا تو ساتھ میں یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس درخت سے دور رہنا ہے, ٹھیک ہے, ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. لیکن شیطان نے, چونکہ اب اس نے انتقام تو لینا ہے, اس نے وہ بدلہ تو لینا ہے, تو اس نے کیا کیا کہ اس نے ان کو بدلہ لینے کے لیے اس نے ان کے دل کے اندر وسوسہ ڈال دیا. اب کیا وسوسہ ڈالا تھا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے روکا ہے کہ کہیں اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے, یا پھر یہ ہوگا کہ اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے تو تمہیں ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ مل جائے گی. اب یہاں پہ ایک چیز ہمیں اور بھی نظر آتی ہے نا کہ انسان جو ہے اس کے اندر نسیان کا مادہ ہے, انسان کو بات بھول جاتی ہے, یہ چیز ہمیں معلوم ہے, کیونکہ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ہم نے پیچھے ایک حدیث میں نہیں اپنے ایک لیکچر میں شیئر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جو امت محمدی ہے اس کے اوپر سے نسیان جو ہے اس کے اوپر وہ بھول چوک میں جو بھی گناہ ہوتے ہیں اس کے اوپر اگر اللہ تعالیٰ انسان اگر معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے, یعنی کہ بھول اس کو معاف ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں کیا چیز, اب آدم علیہ السلام کو یہ بات بھول گئی تھی نا, ان کو یہ بات یاد نہیں رہی تھی, اور اسی چیز کو بیس بنا کے شیطان نے وسوسہ کیا تھا کہ تم فرشتے بن جاؤ گے, اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا پھل کھانے سے منع. اب فرشتہ بننا کوئی بہت بڑی بات تو نہیں تھی نا, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے اگر سجدہ کروایا تھا تو فرشتہ بننا تو کوئی بڑی بات نہیں تھی, لیکن وہ بھول گیا تھا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم لوگ جنت میں جاؤ, جب تک رہنا چاہو تم وہاں پہ رہ سکتے ہو. تو وہ جب تک اگر وہ ساری زندگی اگر وہاں پہ رہنا چاہتے تو وہ رہ سکتے تھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا, لیکن اختیار دیا تھا. لیکن کیا ہوا کہ یہی چیز تھی جس کو شیطان نے بھلا دیا تھا, ٹھیک ہے. تو اسی چیز کا اس نے فائدہ اٹھایا اور اس نے کیا کہا کہ اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے تو تم ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو گے. اب کیا ہوا کہ اس بات کو جو ہے اس نے بہت قسمیں کھا کھا کر اس نے یقین دلایا. آیت نمبر 21 میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اس نے قسمیں کھا کھا کر ان کو یقین دلایا کہ میں آپ دونوں کا بہت ہی خیر خواہ ہوں. اب شیطان نے کس طرح سے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں, معاذ اللہ جو ہے وہ تم نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ خیر ہو, میں تمہارا خیر خواہ ہوں, میں تمہیں کہتا ہوں تم یہ پھل کھا لو تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ زندہ رہو گے. اب یہاں پہ ہم یہ چیز سوچ سکتے ہیں کہ اس شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح سے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہوگی, کتنی ہی قسمیں اس نے کھائی ہوں گی, تبھی جا کر جو حضرت آدم اور حضرت حوا تھے اس کی بات جو تھا وہ اس کی بات انہوں نے مان لی, ٹھیک ہے. تو یہاں ہمیں یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم کھائی تھی, جس کی وجہ سے یہ دونوں میاں بیوی جو تھے انہوں نے یہ دھوکہ کھا گئے. کیونکہ ایک عام انسان ہوتا ہے وہ یہ نہیں سوچ سکتا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم بھی اٹھا سکتا ہے, لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہمیں سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 4087 جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کیا کہا کہ 3 قسم کے افراد ہیں جن کے لیے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان سے کلام بھی نہیں فرمائے گا اور ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں اور انہیں پاک بھی نہیں کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب یہ 3 قسم کے لوگ کون
ہیں وہ جو کہ جھوٹی یہ کیا کرتی ہے، ایک تو ان کا جو کپڑا ہوتا ہے وہ ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے، دوسرے کون لوگ ہیں جو کہ احسان چلاتے ہیں، اور تیسرے کون لوگ ہیں جو کہ جھوٹی قسم سے اپنا مال بیچتے ہیں۔ اب یہ اگر ہم یہ دیکھیں تو کوئی اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کے اگر وہ اپنا مال بیچتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب رکھا ہوا ہے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 22 ہے، اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اس نے دھوکہ دے کر انہیں مائل کر لیا۔ اب کیا ہوا کہ اس نے دھوکہ دے دیا، جب ان دونوں نے چکھ لیا اس درخت کا پھل تو ظاہر ہو گئی ان پر ان کی شرمگاہیں، اور وہ لگے گھانٹنے جنت کے پتوں کو اپنے اوپر لباس بنانے کے لیے۔ اور اب آواز دی ان دونوں کو ان کے رب نے کہ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت سے، اور کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب یہاں اس میں کیا ورڈ استعمال کیا گیا، فدلہ، دلہ سے کیا مراد ہے، اس نے دھوکہ دے کر انہیں بے غرور اس نے انہیں مائل کر لیا۔ اب یہ جو غرور کا لفظ ہے یہ غرر سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، غرر، غرر کا کیا مطلب ہے کہ حقیقت کے خلاف کوئی بھی چیز پیش کرنا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو ہم کس طرح سے لے سکتے ہیں کہ کسی دوسرے کے عقل و فہم کے اوپر پردہ ڈال دینا۔ تو اب یہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے عقل و فہم پہ کس طرح سے پردہ ڈالا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسمیں کھائی تھیں، ٹھیک ہے، تو قسمیں کھا کھا کر اس نے ان کے عقل و فہم کے اوپر پردہ ڈال دیا۔ اب جب انہوں نے وہ درخت کا جو پھل تھا وہ کھا لیا تو سب سے پہلا نقصان کیا ہوا کہ ان کا جو شرمگاہیں تھیں وہ ان کے اوپر عیاں ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا کہ جیسے ہی انہیں اپنی غلطی کا اندازہ ہوا تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو جو تھا وہ چھپانا شروع ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو آواز دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا، اور ساتھ میں تمہیں یہ بتایا بھی تھا کہ شیطان کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اسی طرح سے آگے دیکھیں آیت نمبر 23 ہے، تو قولا انہوں نے کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اب انہوں نے کیا کہا کہ اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر، اور اگر تو ہمیں معاف نہیں فرمایا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم تباہ ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے تو جیسے ہم نے سورہ بقرہ کے اندر پڑھا تھا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 to 39، وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا نا کہ وہاں پہ تھا کہ فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمات سکھائے، تو وہاں پہ وہ کلمات بیان نہیں کیے گئے تھے۔ اب وہ کلمات کیا تھے، یہ تھے رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب یہ وہ کلمات ہیں۔ اب یہاں اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جس طرح سے آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہیں اپنی غلطی کا اندازہ بھی ہو گیا، اور پھر انہوں نے اپنی غلطی کا ازالہ کیسے کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے آگے جو تھا وہ اپنا سر بسجود ہو گئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، ٹھیک ہے۔ اب یہی غلطی آدم سے بھی ابلیس سے بھی ہوئی تھی نا، لیکن ابلیس نے کیا کیا، اسے اپنی غلطی کا اندازہ نہیں ہوا اور وہ اس کے اوپر اکڑ گیا، لیکن جو حضرت آدم علیہ السلام تھے انہیں اپنی غلطی کا اندازہ ہو گیا اور انہوں نے اپنی معافی مانگ لی۔ اب یہاں پیچھے جیسے وہ بات ہوئی تھی نا کہ شیطان جو ہے وہ آگ سے بنا ہوا ہے اور انسان جو ہے وہ مٹی سے بنا ہوا ہے، تو آگ کی جو خاصیت ہے اس کے اندر سرکشی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ مٹی کی جو خاصیت ہے اس کے اندر عاجزی ہے، انکساری ہے، تواضع ہے۔ تو یہ وہی عاجزی تھی جس کی بنا پر آدم علیہ السلام جھک گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب بھی جو کامل مومن ہوتا ہے، جب بھی جیسے نسیان کی بات کی گئی نا، تو بھول چوک انسان سے سرزد ہو سکتی ہے، لیکن بہترین خطا کار کون ہے، جو کہ توبہ کر لیتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر یہاں پہ سنن ابو داؤد کی ایک حدیث ہے 878، اس سے بھی ہمیں ایک دعا نظر آتی ہے کہ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ و جلہ و اولہ و آخرہ، یعنی کہ ہمیشہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے ہر چھوٹے بڑے گناہ، ٹھیک ہے، ظاہر یا چھپے ہوئے گناہ، تو ہر گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب انسان کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کس وقت اس سے کون سا گناہ کا ایلیمنٹ جو ہے وہ سرزد ہو جائے، تو ہمیشہ جو ہے یہ اس طرح کی دعائیں جو ہیں وہ مانگنی چاہیے۔
آیت 24 ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سب اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے اور یہ ضرورت کا ساز و سامان بھی ایک وقت معین تک۔ پھر اب یہ وقت معین کیا ہے کہ اب جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی معذرت، ان کی توبہ قبول تو کر لی تھی، لیکن اس کے ساتھ ان کو یہ حکم دیا کہ اب تم سب کے سب جو ہے وہ زمین میں اتر جاؤ، کیونکہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور زمین میں تمہارے لیے ایک عارضی جو ہے وہ ایک ٹھکانہ ہے، ٹھیک ہے، ایک مدت معین تک جو ہے یہ اس میں تمہارے لیے سامان ہے، لیکن یاد رکھو کہ اب تمہیں تمہارا جینا، تمہارا مرنا سوری اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ تمہارا جینا مرنا جو ہے وہ اب اسی دنیا کے اندر ہے، ٹھیک ہے، اور اسی دنیا کے سے تمہیں محشر کے دن اٹھایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جو سمجھنے والی بات ہے وہ کیا ہے کہ ایک وقت معین، یعنی انسان دنیا میں جو آتا ہے تو وہ اکثر یہ سمجھنے لگتا ہے نا کہ اب میں یہاں پہ آیا ہوں تو میں یہاں سے جاؤں گا نہیں، میں بڑے بڑے محلات تعمیر کر لوں، میں اپنی خواہشات پوری کر لوں، میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں۔ لوگ اپنی جائیدادیں بناتے ہیں نا، اپنے مال، اپنی اولاد کے لیے سوچتے ہیں، اپنے لیے سوچتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر وہ صرف اس ایک بات کو یاد رکھ لیں کہ وہ ایک وقت معین، یہ عارضی زندگی ہے، یہ عارضی ٹھکانہ ہے جو کہ انسان کو عطا کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، تو یہاں جو ہے وہ بہت ساری جو برائیاں ہیں، جو بہت سارے گناہ ہیں، اگر وہ صرف اس ایک بات کو یاد کر لینا تو اس سے دور ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے اب یہاں پہ کیا کہا گیا کہ تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب تم سب سے کیا مراد ہے؟ حضرت آدم اور حضرت حوا تھے، ساتھ میں شیطان تھا، تو کیا کہا گیا کہ اب تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ ازلی جو دشمنی ہے وہ انسان اور شیطان کی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اکثر انسانوں کے اندر بھی تو دشمنیاں ہوتی ہیں، بہت سارے ایسے مقامات بھی ہوتے ہیں کہ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں، اولاد اپنے ماں باپ کی دشمن ہو جاتی ہے، انسان انسان کا دشمن ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس آیت سے ہمیں یہاں سے یہ بات نظر آتی ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ اچھائی کے معاملات ہیں، لیکن اس کے ساتھ برائی والا ایلیمنٹ بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، دوستیاں تو ہیں لیکن دوستیوں کے ساتھ دشمنیاں بھی ہیں۔ اور آیت 25 ہے، پھر فرمایا کہ اب تم اسی زمین میں زندگی گزارو گے، اسی میں مرو گے، اسی میں سے تمہیں نکال لیا جائے گا۔ آیت 26 ہے، اے آدم کی اولاد، ہم نے تم پر لباس اتارا، تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے اور آرائش اور ذبائش کا سبب بھی ہے، اور اس سے بڑھ کر جو لباس ہے وہ تقویٰ کا ہے جو کہ سب سے بہتر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو۔ اب یہاں پہ دیکھیں تو کیا کہا گیا کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر لباس کو اتارا ہے۔ اس لباس کا کیا مقصد ہے کہ وہ تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے۔ تھوڑا سا ہم نے یہاں پہ نا اپنا انٹروسپیکشن کرنا ہے کہ کیا آج جو ہمارا لباس ہے وہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ایک جو احکام ہمیں بتایا وہ کیا حکم ہے کہ تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے، تو کیا ہمارا لباس یہ جو کرائٹیریا ہے اس کے اوپر پورا اترتا ہے؟ ہمارا لباس ڈھانپتا ہے؟ ہم کہنے کو تو پردہ کرتے ہیں، ہم عبایا بھی پہنتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ اب اس کو اگر ہم دیکھیں گے تو اگر اس کے اوپر اگر بحث کرنا چاہوں تو میں گھنٹوں اس بات کے اوپر بول سکتی ہوں، لیکن ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے میں یہ آپ لوگوں کے اوپر چھوڑتی ہوں کہ آپ خود اپنا محاسبہ کریں کہ کیا ہمیں یہ جو کرائٹیریا بتایا گیا ہے ہمارا لباس اس کے اوپر پورا اترتا ہے۔ اب یہاں پہ کیا کہا گیا کہ سوآتیکم وریشا، اب وریشا کا جو لفظ ہے اس کے کیا معنی ہے؟ یہ ریش سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، ریش کہتے ہیں پرندے کے پروں کو، اور اس سے لباس کا جو لباس ہونے کے ساتھ ساتھ اب یہ حسن اور زیبائش کا بھی ظاہر ہے، اس کو ساتھ میں بتایا گیا نا کہ یہ اس کا سبب ہے،
تو اب یہاں جب اگر اس کی بات کی جائے تو انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اگر دیکھا جائے تو تمام مخلوقات میں سب سے خوبصورت ترین مخلوق پیدا کیا ہے. ہم سورہ 3 کے اندر دیکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے بلا شبہ انسان کو بہترین انداز سے تخلیق کیا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین تخلیق کیا ہے تو انسان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ایسا لباس زیب تن کرے جو کہ اس کی وضاحت اور اس کے رنگ، اس کے ڈیزائن کے اعتبار سے وہ اس کی شخصیت کو وہ نکھارے، اس کی شخصیت کو وہ سنوارے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اسی بات کے ساتھ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ بہترین جو ہے وہ لباس کس کا ہے؟ تقوی. دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تقوی کا ذکر کر دیا نا. اللہ تعالیٰ نے یہ تو بتایا کہ لباس جو ہے اس کے اندر آرائش اور زیبائش ہونی چاہیے، لیکن تقوی جو ہے لباس کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ وہ تقوی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ تقوی کے ہم دونوں معنی لیں گے. تقوی ایک تو اگر ہم لباس کا اگر ہم مقصد دیکھتے ہیں تو وہ اس کا ظاہری جو ہے وہ اس کا لطافت ہے یا اس کی نجاست ہے، وہ بھی اس سے ہم اس کا معنی اخذ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ لباس جو ہے وہ موسموں کے اثرات سے بھی انسان کو بچاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ ساتھ لباس کو جو دوسرا مقصد ہے وہ کیا ہے کہ انسان شرم و حیا کے تمام تقاضوں کو ملحوظ نظر رکھے. قرآن کے اندر تقوی اسی چیز کو جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ انسان کا لباس جو ہے وہ موسم کے مطابق ہوگا. ٹھیک ہے، اور وہ اس طرح سے ہو. اب ایسا نہیں ہے کہ سردیوں میں آپ کوئی لون کا سوٹ پہن کے بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے، کہ بھائی آرائش اور زیبائش کا کہا گیا ہے، تو نہیں، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اپنی جو تقاضے ہیں آپ نے ان کو دیکھنا ہے کہ آپ کا جو لباس ہے وہ شریعت کے تقاضے پورے کر رہا ہے کہ نہیں، اور پھر اس کے بعد وہ تقوی کا بھی جو کہا گیا اس کو بھی وہ پورا کر رہا ہے کہ نہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے اندر آرائش اور زیبائش تو آ گئی لیکن حیا والا عنصر اس کے اندر نظر نہیں آ رہا. تو یہاں اگر ایک بینگ اے ویمن، یہاں پہ اگر میں بات کروں گی تو بینگ اے ویمن بات کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عورت کو جو ہے وہ شرم و حیا کا پیکر بنا کر بھیجا ہے، اور اسی کے ساتھ عورت کے ہی لیے جو ہے وہ پردے کا بھی حکم جو ہے وہ نازل کیا گیا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہمیں وہ ان کا ایک حدیث بھی، روایت بھی ہمیں ملتی ہے کہ جب بھی کوئی عورت بے پردہ باہر نکلتی ہے تو وہ شیطان صرف جو لوگ ہوتے ہیں ان کی نظروں کا نشانہ بن جاتی ہے. تو انسان ایک عورت کا لباس ہی ہوتا ہے جو کہ اس سے اچھی چیزوں کی طرف، مطلب پازیٹیو چیزوں کی طرف بھی وہ اس کو راغب کرتا ہے اور نیگیٹو چیزوں کی طرف بھی اس کو وہ راغب کرتا ہے. مطلب انسان کا لباس ہی ہوتا ہے جو پازیٹیو افیکٹ بھی اس کو دیتا ہے اور نیگیٹو افیکٹ بھی اس کو بھی دیتا ہے اور اس کو دیکھنے والوں کو بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک حدیث یہ بھی نظر آتی ہے جس میں صحیح مسلم کی حدیث ہے 7194، جس میں یہ کہا گیا کہ بہت ساری ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں کہ جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں ایسے ہی اب میں نے جیسے کہا کہ بینگ اے ویمن اگر میں بات کروں گی، ظاہر ہے میں عورت ہوں اور یہاں میں جن سے خطاب کر رہی ہوں وہ بھی ساری عورتیں ہیں. تو ہمیں اس چیز کو بہت اچھے سے سمجھنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لباس کا ذکر کیا ہے تو لباس کا مقصد کیا ہے کہ وہ آپ کی شرمگاہوں کو ڈھانپے، اس کے اندر آرائش و زیبائش تو ہو لیکن جو اس کا مین مقصد ہے وہ بھی پورا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور پھر تقوی کا اللہ تعالیٰ نے کیوں ذکر کیا کہ تقوی کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو جو لیمیٹیشنز اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کو کراس نہیں کرنا ہے، کیونکہ ان کو اگر کراس کریں گے تو یہ حدیث کے ذریعے ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ایسی عورتوں کے لیے آخرت میں کیا ان کا انجام ہوگا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی، جبکہ جنت کی خوشبو جو ہے وہ 500 سالوں کی جو مسافت ہے وہاں سے بھی ایک انسان اس کو محسوس کر لے گا، جنت کی خوشبو اس کو آنا شروع ہو جائے گی. لیکن ایسی عورت جو ہے وہ اس خوشبو کو بھی نہیں پا سکے گی. تو یہاں پہ یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. آیت 27 دیکھ لیتے ہیں. اے بنی آدم دیکھو اب شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈالنے پائے جیسے کہ تمہارے والدین کو اس نے جنت سے نکلوا دیا تھا اور اس نے اتروا دیا تھا ان کا لباس تاکہ ان پر عیاں کر دے ان کی شرمگاہیں.
یقیناً وہ ان کی ذریت وہاں سے تم پر نظر رکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں دیکھ نہیں سکتے ہو، اور ہم نے تو شیاطین کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں بھی بہت کلیئر ایک میسج ہے انسان کے لیے کہ کیا کہا گیا ہے کہ شیطان کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ شیطان وہ ہے جس نے تمہارے والدین، اب یہ والدین کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا، کیونکہ جتنے بھی انسان ہیں وہ حضرت آدم کی اولاد ہے۔ تو جب شیطان نے ان کے جو ہے وہ بے لباس کروا دیا تھا، ان کو جو ہے وہ جنت سے نکلوا دیا تھا، تو ہم لوگ کیا چیز ہیں؟ ٹھیک ہے، ہمیں کتنا آسان ہدف ہے نا انسان، اور اسپیشلی ایک عورت کہ اس کو وہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنا نشانہ بنا لیتا ہے۔ تو یہاں پہ کلیئر ایک میسج نظر آتا ہے کہ شیطان کے نقش قدم پہ نہیں جانا، کہ وہ آپ کو فتنے میں ڈال دے گا، اور بار بار جو ہے وہ یہی بات کی جا رہی ہے کہ اس نے ان کا لباس اتروا دیا، اور کیا ہوا کہ ان کے اوپر ان کی جو شرم گاہیں تھیں ان کو عیاں کر دیا۔ تو یہاں پہ بھی ہمارے لیے بہت سارا ایک بہت بڑا ایک کلیئر میسج ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں اسی آیت کے اندر کیا کہا جا رہا ہے کہ شیطان ان لوگوں کا دوست ہوتا ہے جو کہ ایمان نہیں لاتے۔ تو تھوڑا سا ہم نے اپنے اندر جھانکنا ہے کہ آیا ہمارے اندر کوئی ایسا ایلیمنٹ تو نہیں ہے کہ ہم ایسی بات تو نہیں ہم سوچتے ہیں۔ ہم نے پردے کے احکامات کے بارے میں پڑھ لیا، ہم نے جان لیا سورہ نساء کے اندر، سورہ مائدہ کے اندر بہت سارے ایسے بینگ اے ویمن میں بات کر رہی ہوں، تو بہت ساری ایسی چیزوں کے بارے میں ہم نے جان لیا، تو کیا ہم نے جو جانا ہم اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ ہم نے الحمدللہ ابھی یہ ہمارا ریسنٹ لیکچر بھی ہوا تھا کہ علم بالعمل، تو کیا جو ہم نے علم حاصل کر لیا کیا ہم اس کے اوپر عمل بھی کر رہے ہیں؟ یہاں پہ میں جو ہے اپنے لیکچر کو وائنڈ اپ کروں گی، اور اسی ایک میسج کے ساتھ کہ بار بار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی آیات کو روٹیٹ کر رہا ہے۔ قرآن پاک کو اگر ہم دیکھیں، جیسے پیچھے بھی بات کی تھی، تو بار 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 آیات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے؟ یاد دہانی، کہ ہم نصیحت حاصل کر سکیں۔ جیسے پہلی آیت میں ہم نے دیکھا تھا نا کہ یہ قرآن جو ہے وہ یاد دہانی ہے، وہ نصیحت ہے، تو ہم نے بھی اس کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، ہم نے اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی وایاکم مما فیہ من الآیات وذکر الحکیم وتقبل منی ومنکم تلاوتہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔